नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम शहरु रमज़ानल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान सदक़ल्लाहुल मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, आपके हर दिल अज़ीज़ चैनल नसीर HD न्यूज़ की ट्रांसमिशन रमज़ान मेरी जान के प्रोग्राम नूर सहर में आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को इस्तिक़ामत के साथ रमज़ानुल मुबारक की इन बाबरकत साअतों में नेकियां करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, आज हम माह रमज़ानुल मुबारक की फ़जीलत के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। मैंने कुरान हकीम की जो आया मुबारका आपके सामने तिलावत की, इसका मफ़हूम और इसके अंदर तफसीली नकात बयान करने की सआदत हासिल करूँगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, शहरु रमज़ानल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन। रमज़ान का महीना वो महीना है जिसमें कुरान उतारा गया। एक रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना अपने अंदर जो फ़जीलत रखता है वो ये फ़जीलत है कि इस माह मुबारक में कुरान हकीम को नाजिल किया गया। उसके बाद फरमाया, जो लोगों के लिए हिदायत है और जिसमें रहनुमाई करने के लिए हक़ व बातिल का इम्तियाज़ करने वाली निशानियाँ मौजूद हैं। दो वजूहात इस माह मुबारक की फ़जीलत की बताई गई। एक ये फ़जीलत कि इस माह मुबारक में कुरान हकीम को नाजिल किया गया, और दूसरा ये बताया गया कि इसमें वाज़े निशानियाँ मौजूद हैं। अगर हम अहादीस मुबारका की तरफ आएँ तो रमज़ानुल मुबारक की फ़जीलत में बहुत सारी अहादीस सियासत्ता की तमाम कुतुब में वाज़े तौर पर हमें नज़र आती हैं, जिनमें एक हदीस जिसको मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस कहा जाता है। और नाज़रीन किराम, मुत्तफ़क़ुन हदीस वो होती है, मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस वो होती है जिसमें तमाम कुतुब और तमाम सियासत्ता के जो मुसन्निफ़ीन हैं वो तमाम अपनी अहादीस की किताब में जो हदीसें लाए हैं। मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस वो होती है जिसमें तमाम सियासत्ता के लिखने वाले उस हदीस को अपनी किताब में लेकर आए हों। तो ये मुत्तफ़क़ुन हदीस है जिसमें हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब रमज़ान का महीना आता है तो आसमान के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं, जहन्नुम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं और शयातीन को जंजीरों में जकड़ दिया जाता है। एक और रिवायत में आता है कि जब रमज़ानुल मुबारक की पहली रात आती है तो पहली रात के अंदर जन्नत में एक हवा चलती है जिसको मुसीरा कहा जाता है, और उस हवा के चलने से जन्नत के तमाम दरवाज़े खोल दिए जाते हैं। जो हदीस मैंने अभी आपको सुनाई, उस हदीस को मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस कहा जाता है। नाज़रीन किराम, आज हम रमज़ानुल मुबारक की फ़जीलत अहादीस मुबारका की रोशनी में ही समझने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। दूसरी रिवायत, इस रिवायत को इमाम तिरमिज़ी ने बयान किया, इमाम इब्न माजा ने बयान किया। इस रिवायत का मफ़हूम ये है, अन अबी हुरैरता क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा काना अव्वलु लैलतिन मिन शहरि रमज़ान। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है,
کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان المبارک کی پہلی رات آتی ہے، شیطانوں اور سرکش جنوں کو بیڑیاں پہنا دی جاتی ہیں، شیطانوں اور سرکش جنوں کو بیڑیاں پہنا دی جاتی ہیں، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ جہنم کے دروازے اس طرح بند کیے جاتے ہیں کہ کوئی ایک دروازہ بھی کھلا نہ رہ جائے، اور جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اس طریقے سے کھولے جاتے ہیں کہ کوئی ایک دروازہ بھی بند نہ رہے۔ اور پھر ایک ندا دینے والا ندا دیتا ہے، ایک پکارنے والا پکارتا ہے، اے طالب خیر آگے آ، اے شر کے متلاشی رک جا۔ اللہ تعالیٰ کئی لوگوں کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کئی لوگوں کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ اور ماہ رمضان المبارک کی ہر رات یوں ہی ہوتا ہے، یعنی اس حدیث پاک سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت رمضان المبارک کے مہینے میں انسانوں کو اور مسلمانوں کو خیر کی دعوت دیتا ہے، اور خیر کی دعوت اس طریقے سے دی جاتی ہے کہ ہر طرح سے اللہ رب العزت جنت کے دروازے کھول دیتا ہے اور ہر طرح سے جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ یہ اس چیز کی طرف استعارہ ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جانا اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جانا، یہ اس چیز کی طرف استعارہ ہے کہ اللہ رب العزت اس مہینے کے صدقے مسلمانوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کرنے کا پلان بنائے ہوئے ہے۔ لیکن اگر ہم جنت میں جانے کے لیے کچھ نیک اعمال کا ذخیرہ اپنے اعمال میں جمع کریں تبھی ہمیں جنت ملے گی، اور اگر ہم نے رمضان المبارک کے اس مہینے کو بھی دیگر 11 مہینوں کی طرح لغو باتوں میں اڑا دیا، اگر ہم نے رمضان المبارک کے اس مہینے کو بھی دیگر 11 مہینوں کی طرح عیاشی میں گزار دیا، اگر ہم نے رمضان المبارک کے اس مہینے کو بھی دیگر 11 مہینوں کی طرح لغو باتیں، جھوٹ، بہتان بازی، الزام تراشی پر گزار دیا، تو ناظرین کرام ہم اس خیر سے محروم رہ جائیں گے، اور ہم اس طرح کی ہر روایت میں آنے والے خوشخبری سے محروم رہ جائیں گے۔ اگلی روایت جس کو بیان کیا گیا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے، وہ روایت مروی ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، رمضان المبارک کا مقدس مہینہ آ گیا، اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ یہ وہی بات ہے جو پچھلی حدیث میں دہرائی گئی، لیکن اس میں ایک اضافی چیز موجود ہے کہ اس میں شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ وہ شخص بڑا ہی بد نصیب ہے جس نے رمضان کا مہینہ پایا لیکن اس کی بخشش نہ ہوئی۔ آگے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ موجود ہیں، حضور نے فرمایا اگر اس کی مغفرت اس مہینے میں بھی نہ ہوئی تو پھر کب ہوگی؟ یعنی رمضان المبارک کو اسی لیے لایا گیا ہے، رمضان المبارک آتا ہی اسی لیے ہے کہ اس مہینے میں مغفرت طلب کی جائے، مغفرت مانگی جائے۔ ایک دیگر روایت کا مفہوم یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام منبر پر چڑھے، ایک قدم رکھا آپ نے فرمایا آمین، دوسرا قدم رکھا پھر آپ نے فرمایا آمین، تیسرا قدم رکھا پھر آپ نے فرمایا آمین۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، ہم نے آج جیسا انداز آپ کا دیکھا، آج سے پہلے ایسا انداز آپ کا کبھی نہیں دیکھا، اس کی وجہ کیا تھی؟ حضور نے فرمایا صحابہ میرے پاس جبرائیل آئے تھے اور انہوں نے آ کر کہا کہ جو رمضان المبارک کے مہینے پر بخشش نہ کروا سکے، جو رمضان المبارک کے مہینے میں بخشش نہ کروا سکے اس پر افسوس ہے، اور اللہ کی رحمت سے وہ محروم ہو اور اس کا برا ہو جو رمضان المبارک کے مہینے میں اپنی بخشش نہ کروا سکے۔ تو حضور نے فرمایا میں نے آمین کہا۔ دوسری بات انہوں نے کہی کہ جو اپنے والدین میں سے
کسی ایک کو بڑھاپے میں پائے اور پھر بھی اپنی مغفرت نہ کروا سکے، اس پر بھی افسوس ہے، اور وہ بھی اللہ کی رحمت سے محروم ہو اور وہ بھی مایوس ہو۔ تو میں نے پھر کہا آمین۔ تیسری دفعہ جب میں نے آمین کہا تو حضرت جبرائیل امین نے کہا کہ برا ہو اس کا کہ جس کے سامنے آپ کا ذکر کیا جائے اور وہ آپ پر درود نہ پڑے۔ تو میں نے کہا آمین۔ حاضرین گرامی قدر، یہاں ایک نقطہ قابل توجہ ہے ناظرین کرام، اور وہ نقطہ یہ ہے کہ دعا کرنے والے جبرائیل امین ہوں اور آمین کہنے والے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں، تو اس دعا کی قبولیت یقینی ہے۔ تو جبرائیل امین نے کیا کہا کہ برا ہو اس کا اور وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو کہ جس کو رمضان المبارک کا مہینہ ملے اور وہ اپنی بخشش نہ کروا سکے، اور دوسری بات جو اپنے والدین میں سے کسی ایک کو بڑھاپے میں پائے اور مغفرت نہ کروا سکے۔ ناظرین کرام، رمضان المبارک کا یہ جو پہلا عشرہ جس میں آپ سے مخاطب ہوں، اس عشرہ کے بارے میں فرمایا گیا اول رحمت اوسط مغفرت و آخر عتق من النار۔ یہ پہلا عشرہ رحمت کا ہے۔ تو رحمت کیسی؟ ہمیں اللہ رب العزت کی رحمت تلاش کرنی ہے، اللہ رب العزت سے معافی کے طلبگار ہو کر اس کی رحمت کو ہمیں تلاش کرنا ہوگا۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حلفاً فرمایا کہ تم پر ایسا مہینہ سایہ فگن ہو گیا ہے کہ مسلمانوں پر اس سے بہتر مہینہ نہیں ہے اور منافقین پر اس سے بڑھ کر برا مہینہ نہیں ہے۔ پھر دوبارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حلفاً ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی اس مہینے کا ثواب اور اس کی نفلی عبادات اس کے آنے سے پہلے لکھ دیتا ہے، اور اس کی بدبختی اور اس کے گناہ بھی اس کے آنے سے پہلے لکھ دیے جاتے ہیں، کیونکہ مومن اس میں انفاق کے ذریعے قوت حاصل کر کے عبادت کرتا ہے، عبادت کرنے کی تیاری کرتا ہے، اور مومن اور منافق مومنوں کی غفلت اور ان کے عیب تلاش کرنے کی تیاری کرتا ہے۔ ناظرین کرام، آپ نے دیکھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حلفاً فرمایا کہ تم پر ایسا مہینہ سایہ فگن ہو گیا ہے کہ جس سے بہتر مہینہ مومنوں کے لیے کوئی نہیں ہے، اور اس سے برا مہینہ منافقوں کے لیے نہیں ہے۔ تو ناظرین کرام، ہمیں اس مہینے کو اچھا سمجھ کر اس پر عبادات اور اللہ کے حضور سر بسجود ہونے کی ضرورت ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابن مسعود غفاری بیان کرتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ رمضان کا مہینہ شروع ہو چکا تھا کہ ایک دن میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اگر رمضان کی رحمتوں اور برکتوں کا پتہ چل جائے تو ہر بندہ یہ خواہش کرے کہ کاش پورا سال ہی رمضان المبارک میں گزر جائے اور پورا سال ہی روزے ہوں۔ اس روایت کو بہقی شریف میں روایت کیا گیا، ابن خزیمہ نے بھی اس روایت کو نقل کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر مومنوں کو اور مسلمانوں کو رمضان المبارک کی برکات کا پتہ چل جائے تو وہ سارا سال رمضان المبارک کی خواہش کریں۔ ناظرین کرام، ہمیں رمضان المبارک کے اس مہینے کی قدر کرتے ہوئے اس میں عبادات کا معمول جاری رکھتے ہوئے ساتھ ساتھ نیکی اور خیر کے کاموں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینا چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو نیکی کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔